मौलवी मौलवियों के लिए खड़े नहीं हो रहे। मौलवी तो चलें छोड़ें, लब्बैक की जो उनकी लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, जो रूपोश थे, उनमें से कुछ मंजर आम पे आ गए हैं, उन्हें अपने कारकुनों को कोई लाहमल तो देना चाहिए। आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं हो सका और ख़ान के चाहने वाले उसके साथ हैं, बल्कि मैं तो इससे अगली बात करूंगा, उसके साथ भी नहीं हैं, उसके बयानिए के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। फ़कीर की गुजारिश मान के लाइक करने वालों, शेयर करने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी का फ़ैसला सुना दिया गया। सरफराज डोगर साहब को बहुत जल्दी थी कि इनको फ़ारिग किया जाए जितनी जल्दी हो सके। कोई जज भी ऐसा न रहे जो किसी गरीब को, किसी मज़लूम को इंसाफ फराहम कर सके। आहिस्ता आहिस्ता करके सब खुले लाइन लगा दिए जाएं और सरफराज डोगर और आमिर फ़ारूक और जस्टिस अमीनुद्दीन जैसे हज़रात कुर्सियों पे बराजमान रहें। फ़ैसला क्या था? अदल का मजाक उड़ाया गया। कसूर क्या था तारिक जहांगीरी का कि उसको बना दिया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल का के बेंच का सरबराह शिकायतें सुनने के लिए, और उसने पूरी दयानतदारी के साथ कोशिश की कि मैं जल्द से जल्द अवाम के मैंडेट का फ़ैसला करूं। उनसे फार्म 45 मांगा। उन्होंने लैतो लाल से काम लिया। एक तारीख, दूसरी तारीख, तो जब जज साहब ने थोड़ी सख्ती की तो उन्होंने अपने आकाओं को कह के जज के ख़िलाफ़ केस बनवा दिया, जाली डिग्री का केस। और अगर ये केस सही है तो फिर जहाँ जहाँ से हो के जज साहब यहाँ तक पहुँचे थे वो सब भी नाअहल हैं या नहीं हैं, ये कौम को कम अज़ कम इतना एतमाद में ले लिया जाए कि हमारा निज़ाम इतना नाकारा है कि अगर कोई बंदा जाली असनाद की बिना पे पहले वकील बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता से सिविल सेशन, सिविल, फिर हाई कोर्ट तक पहुंच जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन के भी एक अच्छा खासा वक्त गुजार ले, फिर जब वो बात ना माने, मर्ज़ी पे ना चले, बड़ों के इशारे ना समझे, तो और तो उस पर कोई केस डाला नहीं जा सकता था। चलें उस पर जाली सनद का केस डाल दिया जाए। जिस यूनिवर्सिटी से सनद मिली है वो भी कह रहे हैं ये ठीक है, और तहकीकाती तफ्तीशी इदारे भी कह रहे हैं ये ठीक है, लेकिन सरफराज डोगर साहब को बहुत जल्दी थी। पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ। बार कौंसलों ने हड़ताल की कॉल दी हुई है। आज इस्लामाबाद के मुकम्मल हड़ताल थी। वकला पेश नहीं हुए। वकला अगर अपना निज़ाम बचाना चाहते हैं तो उनको मैदान में आना होगा। अगर वो इसी तरह मसलहतों का शिकार रहे और आज़म नज़ीर तारड़ एंड कंपनी की मराआत से मुस्तफ़ीद होते रहे और ज़मीर बेचते रहे तो फिर उनकी वकालतें भी घारी रहेंगी, ना कोई केस चलेगा, ना कोई बंदा अदालतों में आएगा। ज़ाहिर है जब पता हो कि अदालतों से फ़ैसले ये होने हैं या लिखे लिखाए फ़ैसले अदालतों को होने हैं और जज अपनी मर्ज़ी भी नहीं कर सकेगा, केस उसने क्या सुनना है, फ़ैसले क्या करने। निज़ाम अदल का जब हठा बैठ जाए तो मुल्क बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। हुक्मरानों से कहता हूँ कि कुछ आखिर खुदा का खौफ करें। कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इस मुल्क को आप, और कितनी पस्ती में ले जाना चाहते हैं कि दुनिया कहे कि ये जंगल का कानून है पाकिस्तान में। नारे तो आप सब रूल ऑफ लॉ के लगाते रहे कि हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं,
اور آج قانون کی حکمرانی چاہتے چاہتے آپ نے دہشت گردی کی عدالت سے ان مظلوموں کو جو پہلے ہی 2 سال سے ناجائز جیل بھگت رہے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور ان کے کئی ساتھیوں کو 10 سال کی سزا آپ نے سنا دی آج دہشت گردی کی عدالت سے۔ سیاسی لیڈروں کو، سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی کارکنوں کو دہشت گردی کی عدالتوں سے سزائیں دلوانا، جھوٹے کیس بنانا پوری دنیا نے دیکھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ باہر کھڑی ہو کے لوگوں کو کہہ رہی تھیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں جانا، اندر کون کون گیا اس کی فوٹیج کہاں ہے؟ خان صاحب مطالبہ کر کے 2 سال ہو گئے انہیں مطالبہ کرتے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیج جو غائب کی گئی ہے وہ منظر پہ لائی جائے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، لیکن فقیر کا سوال یہ ہے کہ 2 سال ان کی 2 سال کی جیل اور قید کا جرمانہ کون دے گا؟ اس کی سزا کون بھگتے گا؟ انہیں جب پتہ تھا، آپ کو بھی پتہ تھا، قوم کو بھی پتہ تھا کہ وہ 9 مئی والے دن اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے کراچی میں تھے، پرچہ لاہور میں دہشت گردی کا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کا بنا دیا گیا، پھر دوسرے دن شادمان تھانے کا کو پرچہ بنا دیا گیا۔ تو اس طرح کے جعلی پرچے بنا کے آپ قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ قوم کے اور حکمرانوں کے درمیان فاصلے تو پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اب آپ نے اپنے محسن فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے بھی پنگا لے لیا، اس کو بھی نوٹیفیکیشن کے مسئلے پہ بڑا خراب کیا۔ 10-12 دن جو آپ نے ڈیلے کیا وہ بلا وجہ نہیں تھا، آپ خراب کرنا چاہتے تھے، کوئی بدلہ لینا چاہتے تھے اس سے۔ ان کے اور آپ کے درمیان بھی فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، اور عوام کے اور آپ کے درمیان تو بہت زیادہ فاصلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اسے کم کرنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسے کم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ آج میں نے کسی صاحب سے پوچھا کہ لبیک کے کارکنوں کو کب چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے، ابھی تو اور پکڑ رہے ہیں، یعنی اور جو بندہ قابو آتا جا رہا ہے اس کو بھی پکڑ کے جیلوں میں۔ تو یہ بے گناہ لوگ جو آپ پکڑ رہے ہیں، اس کا حساب آپ کو کہیں تو دینا ہوگا۔ یہ اقتدار کتنے دن رہے گا؟ میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں 5 سال 10 سال، بالآخر اسے ختم ہونا ہے، اور جس دن ختم ہونا ہے اس دن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ 5 سال کیسے گزر گئے۔ آپ کو ایسے لگے گا جیسے کل کی بات ہے، لیکن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی آگے رب کی عدالت میں، اس سے تو بڑے بڑے کانپتے اور ڈرتے ہیں۔ کاش آپ کو بھی کوئی ڈر آ جائے، اللہ سے آپ ڈر جائیں، کوئی خوف خدا آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آپ کے دلوں میں کرسیوں کی محبت اتنی زیادہ گھر کر گئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی قابو آتا ہے، جو ہمارے نشانے پہ ہے، جو ہمارے رستے میں رکاوٹ ہے، جو ہمارے اقتدار کو چیلنج کرتا ہے، اس کو پکڑو، اس کو بند کر دو، جیل میں پھینک دو۔ عدالتوں میں اس کی تاریخیں، سہراب برکت بیچارہ ایک صحافی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایسا دور بھی نہیں دیکھا تھا، صحافی صحافیوں کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، وکیل وکیلوں کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، جج ججوں کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، مولوی مولویوں کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے۔ مولوی تو چلیں چھوڑیں، لبیک کی لیڈرشپ جو ہے، کاش، میں ابھی ان سے کوئی شکوہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی وہ بیچارے ظلم کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی اتنا گلہ ضرور کروں گا کہ جو ان کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے، جو روح پوش تھے، ان میں سے کچھ منظر عام پہ آ گئے ہیں، انہیں اپنے کارکنوں کو کوئی لاہ عمل تو دینا چاہیے۔ ان کی رہائی کے لیے کوئی وکیلوں کی ٹیمیں تشکیل دے کے عدالتوں میں کوئی ریٹ وغیرہ کرنی چاہیے۔ ان کے بچوں کی نگرانی، ان کے گھروں میں
کو خرچہ پانی دینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ بہت سارے کارکن لبیک کے بیچارے غریب ہیں، اور بہت زیادہ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو خالی ہاتھ ہیں، ان کے گھر کا نظام بھی نہیں چل رہا، ان کے بچے پریشان ہیں، ان کی مائیں پریشان ہیں، ان کی بیویاں پریشان ہیں، بہنیں پریشان ہیں۔ تو لبیک کی جو قیادت بار ہے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ ساری قیادت ہی اندر ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ کچھ شورا کے لیڈران منظر پہ آ رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے باہر ہیں، لیکن ادھر ادھر شاید روپوش تھے، اور اب میدان میں کچھ تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگے۔ ان سے کہتا ہوں کہ جماعتوں پہ ایسے وقت آتے رہتے، مشکل وقت آتے رہتے ہیں، اور ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہی جمع مردی مجاہدوں کا کام ہے۔ لیکن جو قیادت ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ قیادت اور کچھ نہ کرے، اپنے کارکنوں کا ضرور خیال کرے، اپنے کارکنوں کو لائحہ عمل دیں، اور اپنے کارکنوں کی گھروں کی نگہداشت کریں، پتہ کریں، لسٹیں بنائیں کون کون کس کس جیل میں ہے، کہاں کس کس تھانے میں ہے، کیا کیا مقدمات ان پہ قائم ہیں۔ اور مقدمات تو ظاہر ہے، کوئی شک والی بات نہیں کہ اکثریت میں جھوٹے مقدمات ہیں، تو عدالتوں سے ان کی رہائی کے لیے رجوع کریں، تاکہ ان کا دل بھی مطمئن ہو جائے کہ جس قیادت کے ساتھ ہم لگے ہوئے تھے، اس قیادت کو ہماری بھی کوئی فکر ہے، یہ خالی نعرے بازی پہ انحصار نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلی ذمہ داری تو ملک کے وزیر اعلیٰ کی، اس کے بعد وزیر داخلہ کی، اس کے بعد ان صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی جن صوبوں سے کارکن پکڑے ہوئے، 75 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اور میرا خیال ہے اتنی عمریں ہی ہیں، 70 سے اوپر ہی ہیں سارے، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ان کو 10 سال کی سزائیں دینے والے جج صاحب کاش یہ ضرور سوچ لیتے کہ مجھے بھی کسی جگہ جا کے میری بھی جواب طلبی ہونی ہے، اور کیا میں اس کا جواب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت پہ الحمدللہ میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں، بہت پہلے سے ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں تو مذاق بنا دیا گیا ہے نا عدالتوں کو۔ ایک عدالت ضمانت دیتی ہے، باہر سے کچھ نامعلوم پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر عدالت ضمانت دیتی ہے، پھر پکڑ لیتے۔ چودھری پرویز الہی کو 17-18 مرتبہ عدالتوں نے ضمانت دی، باہر سے پھر پکڑ لیتے تھے۔ عدالتوں کا مذاق بنا دیا، انصاف کا مذاق بنا دیا۔ جب آپ اس طرح عدالتوں کا مذاق خود حکمران اڑائیں گے، اڈیالہ میں ملاقات کی اجازت سہیل افریدی کو عدالت دیتی ہے، ہائی کورٹ دیتا ہے، بہنوں کو عدالت اور قانون اجازت دیتا ہے، ایک پولیس افسر یا سپرنٹینڈنٹ ملنے نہیں دیتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قانون کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے، یہ پرچے کس پہ ہونے چاہیے، یہ آئین توڑنے کے، قانون توڑنے کے پرچوں کا حقدار کون ہے، اور پکڑا کن کو ہوا ہے۔ کوئی تھا نہیں تھا اس بات سے غرض نہیں، کسی پہ فیصل آباد میں پرچہ درج کر دیا، کسی پہ لاہور میں کر دیا، کسی پہ پنڈی میں کر دیا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، آپ پورا ٹل لگا بیٹھے ہیں، کسی طرح خان کی پارٹی ختم کر دیں، خان کا نام ختم کر دیں، یہ خان کا نام لینے والے ختم ہو جائیں، پھر ہماری بادشاہی اور ہمیں کوئی چیلنج کرنے والا نہ۔ ایسا نہیں ہو سکا، آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا، اور خان کے چاہنے والے اس کے ساتھ ہیں، بلکہ میں تو اس سے اگلی بات کروں گا، اس کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اس کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اس کے موقف کے ساتھ ہیں۔ جو اس نے کہا تھا، سائفر لہرایا تھا، جس طرح رجیم چینج کروایا گیا، اب تو بچے بچے کو پتہ چل گیا، امریکہ بھی مان گیا، آپ بھی مان گئے، آپ کا وزیر دفاع بھی مان گیا، آپ کا مشیر داخلہ بھی، سب مانتے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، واجپئی نے کسی کے کہنے پہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو اتنا زور لگا کے آپ نے اتنی ایک بڑی سپر پاور کے ساتھ مل کے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں نے تو پہلے بھی کئی بار گزارش ہی کر سکتا ہوں، گزارش کی ہے کہ صاحب صلح کا رستہ اختیار کریں، صلح میں خیر ہے،
صلح میں برکت ہے۔ اب ملک کا استحکام سیاسی معاشی سب صلح میں ہیں۔ لڑائی اگر آپس میں لڑتے رہے تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں اعداد و شمار کا ماہر نہیں ہوں، کہ ملک نیچے کو جا رہا ہے۔ دنیا جہان میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، آپ بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ آپ کا کام نہیں چلتا۔ آپ نے عوام پہ بے جا ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، عوام کا بٹھا بیٹھتا جا رہا ہے۔ آپ نے پولیس کھڑی کی ہوئی ہے ہر موڑ پہ، موٹر سائیکل سواروں، رکشے والوں، ریڑھی والوں، سزوکی پک اپ والوں، غریب مار کر رہے ہیں۔ 2,000 4,000 5,000 کے چالان کر رہے ہیں، اور گھر بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ نہیں ہے، اس کے گھر بیٹھے ہی اس کے چالان ہو رہے ہیں، اور جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے جی تیرے ذمہ 10 چالان ہیں۔ یہاں مجھے کوئی درویش بتا رہا تھا، یہاں فیروز پور روڈ پہ ایک موٹر سائیکل والے کو پکڑا اور اس پہ کو 50 یا 52 چالان نکال دیے۔ 25,000 کی موٹر سائیکل تھی، کو 1,00,000 سوا لاکھ کے چالان اس کے ذمے نکال دیے انہوں نے۔ اس نے کہا یہ موٹر سائیکل رکھ لو، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، یہ موٹر سائیکل ہی آپ لے۔ تو یہ کس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں سلوک؟ غریب کے ساتھ۔ جو اربوں کھربوں لوٹ رہے ہیں ان کو ہاتھ لگانا، ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا آپ کی پاور ہی نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے۔ تو خدا کے لیے ملک پہ رحم کریں۔ جو لوگ ناحق پکڑے ہوئے ہیں، جن پہ آپ نے دہشت گردی کے پرچے بنائے ہیں سیاسی لوگوں پہ، سیاسی کارکنوں پہ، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایسے دہشت گردی کے پرچوں کو عوام نے مانا نہیں ہے، تسلیم نہیں کیا آج تک۔ ایسی عدالتوں کے فیصلے لوگوں کے حلق سے اترتے نہیں ہیں۔ اس لیے ان عدالتوں کو چاہیے کہ یہ اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنا وقار بحال کرنے کے لیے، ایسے لوگ جن پہ دہشت گردی کے پرچے ناحق بنے ہیں، جج کو بھی پتہ ہوتا ہے، جج تو FIR پڑھتے ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ وہ جج کوئی دباؤ قبول کیے بغیر مظلوموں کے حق میں فیصلے دیں، اللہ خوش ہوگا، اللہ کا رسول خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔